बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख़वातीन साहब, टर्की के वज़ीर-ए-आज़म तैयब अर्दगान 2 दिन पाकिस्तान के दौरे पर रहे। ये कल लाहौर पहुंचे और आज का दिन इन्होंने इस्लामाबाद में गुजारा। तैयब अर्दगान 21वीं सदी के शानदार और कामयाब तरीन हुक्मरानों में शुमार होते हैं। दुनिया हैरान है, इस्तांबुल की गलियों में डबल रोटी बन और मशरूबात बेचने वाला गरीब बच्चा इस्लामी दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क का सरबराह कैसे बना। किस तरह इसने मुल्क को फौज के चुंगल से आजाद किया। इसने किस तरह इस्लामी रवायात को रिवाइज किया। इसने किस तरह जराइम, माफियाज और डांस के मुल्क को दुनिया का पुरअमन खित्ता बना दिया। इसने किस तरह कसाद बाजारी, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के शिकार मुल्क को दुनिया की 15वीं मैशत बनाया। और इसने किस तरह एशिया के मर्द बीमार को इस्लामी दुनिया का लीडर बना दिया। ये कहानी हैरान कुन भी है, सबक आमोज भी, और हम जैसे मुल्कों के लिए रोशन मिसाल भी। तैयब अर्दगान पाकिस्तान से खसूसी मोहब्बत करते हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन सवाल यह कि क्या हम इनसे कोई मदद लेना चाहते हैं? हम इस मोहब्बत का कोई फायदा उठाना चाहते हैं? मेरे ख्याल में इसका जवाब नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क को माली मदद की इतनी जरूरत नहीं जितनी जरूरत हमें अपनी लीडरशिप की ट्रेनिंग की है। हमारी लीडरशिप को माली और टेक्निकी मदद की बजाय यह सीखना चाहिए कि तैयब अर्दगान किस तरह 1994 में इस्तांबुल का मेयर बना। इसने किस तरह इस शहर को दुनिया के खूबसूरत और पुरअमन शहरों में शामिल किया, और ये किस तरह इस शहर के मेयर से पूरे टर्की का वज़ीर-ए-आज़म बन गया, और ये किस तरह 10 साल से टर्की का वज़ीर-ए-आज़म है। तैयब अर्दगान की कामयाबी की 2 बड़ी वजूहात हैं। एक, परफॉर्मेंस। इसने बातें और दावे नहीं किए, इसने परफॉर्म करके दिखाया। और दूसरी वजह ईमानदारी, मेरिट और एहतसाब है। तैयब अर्दगान एहतसाब, मेरिट और ईमानदारी में इस कदर सख्त हैं कि इनके दौरे पाकिस्तान से 6 दिन पहले टर्की में एक खौफनाक स्कैंडल सामने आया। इस्तांबुल और अंकारा की पुलिस ने 17 दिसंबर की सुबह मुल्क के 52 अहम तरीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में टर्की के वजीर दाखिला मुअम्मर ग्लेयर, फाइनेंस मिनिस्टर जफर गलियान और माहौलियात के वजीर अर्दगान बरख्तार के साहबजादे भी शामिल थे। ये तीनों वज़रा सीनियर और तैयब अर्दगान के इंतहाई करीबी दोस्त हैं। वजीर दाखिला वजीर बनने से पहले 7 साल तक इस्तांबुल के मेयर रहे। मुल्ज़मान पर इल्जाम है कि इन्होंने सरकारी ठेकों में गड़बड़ की और रिश्वत ली। रिश्वत के 45 लाख डॉलर जूतों के डिब्बों से बरामद भी हो गए। आप टर्की का निजाम मुलायजा कीजिए कि पुलिस और दूसरी सरकारी एजेंसियों को जब इत्तला मिली तो इन्होंने तीनों सीनियर वज़रा के साहबजादों को वज़रा के घरों से गिरफ्तार किया, और किसी को पुलिस पर असरअंदाज होने की जुर्रत तक न हुई। और आप ये भी ज़हन में रखिए कि खुफिया एजेंसियां और पुलिस वजारत दाखिला की मताहत है, लेकिन वजीर दाखिला भी अपने बच्चों को गिरफ्तारी से नहीं बचा सका। आज वजीर दाखिला ने वजारत से इस्तीफा दे दिया। ये वो मेरिट, ये वो ईमानदारी और ये सिस्टम पर वो एतमाद है जिसने तैयब अर्दगान को तैयब अर्दगान और टर्की को दुनिया की 15वीं बड़ी मैशत बनाया। हमें अर्दगान से ये सबक, ये गुर सीखना चाहिए था, लेकिन हमने इन्हें अरबी घोड़ा तोहफे में देकर वापस भिजवा दिया। ख़वातीन साहब, दुनिया अपने मसाइल हल करती जा रही है, लेकिन हम महंगाई और करप्शन को रैलियों, एहतजाजी जलसों और जलूसों से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान की रैली हो गई। मौलाना फजलुर रहमान 26 जनवरी को पेशावर में पीटीआई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू करेंगे। अल्लामा ताहिरुल कादरी का जुलूस 29 दिसंबर को लाहौर से शुरू होगा। और एएनपी ने आज महंगाई के खिलाफ सूबाई असम्बली में करारदाद जमा करवा दी। क्या हम इन करारदादों के जरिए महंगाई और करप्शन खत्म कर सकेंगे? जबकि हमारी हालत यह है कि आज चेहलम के जुलूस निकले तो हुकूमत 56 शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद करने पर मजबूर हो गई। हालत यह है कि हम मुहर्रम का महीना अमन से गुजार लें तो शुक्राने के नफल पढ़ते हैं, लेकिन महंगाई हम करारदादों से खत्म करना चाहते हैं। क्या करारदादें और रैलियां काफी हैं? ये हमारा आज का इशू होगा। हमारा आज का सवाल नोट कर लीजिए, क्या हमारे हुक्मरान तैयब अर्दगान से कुछ सीख पाएंगे? हमें फेसबुक और 247 पर जवाब दीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद ख्वासत। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब। जमीयत उलमा इस्लाम फे के साथ इनका ताल्लुक है। 26 दिसंबर को मौलाना और इनकी पार्टी जुलूस निकाल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं पेशावर में महंगाई के खिलाफ। हमारे
ہماری دوسری مہمان آسما ارباب عالمگیر صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی تو ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ موبائل سروس بند کر دی گئی ہے، اور ان کی ملامت کرتے تھے، اور ان کو بعض اوقات بہت برے الفاظ میں بھی یاد کرتے تھے، لیکن یہ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور انہوں نے آتے ہی مجھ سے سب سے پہلے یہ اعتراض کیا کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم پہ بہت اعتراض کرتے تھے اور آج کیوں خاموش ہے۔ ان کو یہ بتانا ہے کہ آج بھی ہم خاموش نہیں ہیں۔ ہمارے تیسرے مہمان علی محمد خان صاحب ہیں، MNA اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جبکہ ملک شکیل آوان صاحب راستے میں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وہ بھی کسی وقت بھی ہمیں جوائن کر لیں گے، تشریف لائیں گے۔ علی محمد صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف یہ بتائیے گا کہ مہنگائی پشاور میں ہے، جلوس آپ لاہور میں نکال رہے ہیں، آپ کو یہ ریلی یا یہ تحریک پشاور سے سٹارٹ کرنی چاہیے تھی، سب لوگوں کا یہ خیال ہے، تو آپ نے وہاں سے کیوں نہیں سٹارٹ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جاوید صاحب، آپ کو پتہ ہی ہے کہ بعض ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن کی ڈور جو ہے وہ سینٹر کے پاس ہوتی ہے، لیکن لاہور تو سینٹر نہیں۔ جواب دیتا ہوں جی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سینٹر کا پھر نرو سینٹر کہاں پہ ہے، تو ہم نے اپنا ایک جمہوری حق استعمال کیا ہے، اور ہم یہ کہتے بھی تھے کہ ہم اپنا رائٹ استعمال کریں گے، ہم کسی حکومت کو گرانے نہیں جا رہے، ہم کچھ نہیں کرنے جا رہے، صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے جا رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا اور پورا احتجاج بھی ہمارا ہو گیا۔ اور جن لوگوں کو خوف تھا، میں ان کو کہتا بھی تھا کہ 22 کے بعد بھی 23 کی صبح بھی انشاءاللہ میاں شہباز شریف صاحب ہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں گے، تو وہ ویسا ہوا بھی۔ لیکن دیکھیں، جس طرح بھی گیس کا مسئلہ ہے یا پیٹرول کا مسئلہ ہے یا مہنگائی کا مسئلہ ہے یا ڈیفنس کے بعد مسائل جیسے EPC تھا، EPC پہ چاہے ہم جو بھی کر لیں، لیکن آپ کا چیف ایگزیکٹو جب تک ٹس سے مس نہیں ہوگا تب تک کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے بعض ایسے مسئلے ہیں جس پہ کہ آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو سینٹر کو ٹارگٹ کرنا ہوگا۔ یہ بتائیے، یہ جو ریلیز نکل رہی ہیں یا جلوس نکل رہے ہیں یا جلسے ہو رہے ہیں، ان کا مقصد مہنگائی کم کرنا ہے یا صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے؟ دیکھیں جاوید صاحب، I'll be honest، میں لفاظی نہیں کروں گا۔ ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ کو عوام کے شہر کے قریب رہنا پڑتا ہے، وہ آپ کی مجبوری ہے، چاہے آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ مسئلہ حل کر آپ سکیں کو یا نہ عوام کے کر مسئلے پہ کھڑا ہونا ہوگا۔ جب بھی آپ عوام کے مسئلے پہ کھڑے ہوں گے، اگر آپ ایک سیاسی پارٹی ہیں تو اس پہ یہ 2-3 فائدے ہوں گے۔ سب سے پہلے فائدہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ عوام کو یہ احساس ہوگا کہ بھئی کوئی ہے جو ہماری بات کرتا ہے۔ ایک دوسرا، آٹومیٹکلی جب بھی عوام کی بات آپ کو اپوزیشن کی طرف سے یا کسی بھی پارٹی کی طرف سے آئے گی، چاہے اسمبلی سے اندر یا اسمبلی سے باہر، تو اس کا پریشر آٹومیٹکلی گورنمنٹ پہ پڑے گا۔ اور اس پریشر کی وجہ سے دیکھیں، سیاسی پارٹی کے پاس تو کوئی، ہمارے پاس تو کوئی عام جتھے نہیں ہیں، سیاسی پارٹی کے پاس عام جتھے نہیں ہوتے، نہ ہونے چاہیے، اگر کسی کے ہیں تو ڈسبینڈ کر دیں، تو عام جتھے ہمارے پاس ہوتے نہیں ہیں۔ سیاسی پارٹی ہمیشہ مورل حافظ صاحب کی طرف جانا دیں مجھے۔ حافظ صاحب، یہ بتائیے گا کہ PTI، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مہنگائی کے خلاف، کرپشن کے خلاف جلوس نکال رہی ہے، ریلیز کر رہی ہے، اور ان کو کرنا بھی چاہیے، ایک سیاسی جماعت ہے، اور ایک سیاسی جماعت کو اپنے ورکرز کو مطمئن کرنے کے لیے، پاکستان کے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے یا مسئلے حل کرنے کے لیے اس قسم کے جلوس اور ریلیز نکالنی چاہیے۔ آپ لوگ 26 دسمبر کو پشاور میں کیوں جلوس کر رہے ہیں، کیوں جلسہ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے تو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ان کا حق ہے، ہمیں حق نہیں ہے، لہذا جمہوری دور میں اور جمہوری دنیا میں ہر پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک ایجنڈے، ایک ایشو کے مطابق وہ باہر نکل سکتے ہیں، اب اپنا حق جو ہے وہ ریکارڈ کر سکتے ہیں، حق پورا کر رہے ہیں، اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں ہر پارٹی۔ اگر PTI یہ کہتی ہے کہ میں اپنا فریضہ، اپنا ذمہ داری پارلیمنٹ کے اندر بھی ادا کر رہی ہوں اور پارلیمنٹ سے باہر بھی ادا کر رہی ہوں، وہ ان کا اپنی دانش ہے، اپنی رائے ہے۔ جہاں تک جمعیت علماء اسلام کی بات ہے، جمعیت علماء اسلام بھی حق رکھتی ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرے، احتجاج کرے۔ بنیادی مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک میں امن اور معیشت کا ہے، اور معیشت کا تعلق امن سے ہے، اور امن سب سے زیادہ جو متاثر ہے آپ کا خیبر پختونخوا متاثر ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام نے جو 26 تاریخ کو احتجاج کا اعلان کیا ہے، اس میں بنیادی مقصد امن ہے، امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، بنیادی مقصد یہ کہ 6، 7، 8 مہینے سے جو حکومت PTI کی خیبر پختونخوا میں رول کر رہی ہے، انہوں نے امن کے نعرے پر لوگوں سے ووٹ لیا کہ ہم تبدیلی لائیں گے۔ تبدیلی 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو امن ہوگا یا معیشت ہوگا، اور معیشت کا تعلق امن سے ہے۔ دونوں فیلڈز میں، شعبوں میں یہ ناکام ہو گئے، دونوں شعبوں میں جب امن ناکام ہو گئے، بالکل جب امن نہیں ہوگا ناکام ہو گئے، بالکل ناکام ہو گئے۔ معیشت میں بھی نہیں، جب امن نہیں ہوگا تو معیشت پھر کہاں ہوگی؟ امن نہیں ہے اور معیشت بھی بہتر وہ نہیں۔ اس لیے امن نہیں ہے، امن اس لیے نہیں ہے جب وہ اپنے MPs کو تحفظ نہیں دے سکتے ہیں، ان کے 3 MPs وزراء
نشانہ بن گئے، ان کو محفوظ نہ رکھ سکے، ڈاکٹروں کو محفوظ نہ رکھ سکے، سینئر ڈاکٹر، بڑے بڑے ڈاکٹر دن دہاڑے اغوا ہو رہے ہیں، ان کا تاوان وصول کیا جا رہا ہے، ان کو آپ تحفظ نہیں دے سکتے ہیں، لہٰذا آپ ڈے خان جیل کو محفوظ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو پھر آپ ہمیں بتائیں کہ جس نعرے کی بنیاد پر وہاں آپ کو عوام نے مینڈیٹ دیا وہ امن تو آپ نے نہیں دیا۔ اس لیے جمعیت علماء اسلام نے 6، 7، 8 مہینے انتظار کر کے لہٰذا وہ نتائج وہ نہ دے سکے، عوام کو شعور دلانے کے لیے، ان کو توجہ مبذول کرانے کے لیے کہ جس نعرے کی بنیاد پر وہ آئی کیا وہ نتائج وہ دے سکے یا نہیں دے سکے، اس مقصد کے لیے۔ تو آپ بیسیکلی عوام کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ امن کا نعرہ لگا کے دعویٰ کر کے اقتدار میں آئے تھے خیبر پختونخوا میں، وہ کچھ ڈلیور نہیں کر سکے، وہ ناکام ہو گئے 7 مہینوں میں، یہ آپ کا مقصد؟ بالکل ٹھیک۔ آسما صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں اور بہت اچھی حکومت کی پاکستان پیپلز پارٹی نے، وفاق میں بھی اور وہاں پہ بھی آپ کے دور میں بھی مسائل تھے، اور اب یہ نیا سیٹ اپ آ چکا ہے جس میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں اور وفاق میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے۔ آپ اپنی حکومت اور اس حکومت کو کس طرح ڈیفرینشیٹ کرتی ہیں؟ کیا محسوس کرتی ہیں کہ آپ کی بہتر تھی اور اب یہ حالات بہتر ہو رہے ہیں، یا اب یہ مزید حالات خراب ہو گئے ہیں؟ کیا محسوس کرتی ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید چودھری صاحب، پہلے تو ہماری کے پی کے میں گورنمنٹ نہیں تھی، وی ور جسٹ اے کولیشن پارٹنر۔ چیف منسٹر صاحب جو تھے وہ اے این پی کے تھے، بٹ وی ور جسٹ کولیشن پارٹنرز مرکز میں اور صوبے میں۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ سنبھالی، آج کی گورنمنٹ اور اس میں بہت فرق ہے۔ میرے خیال میں آپ پاکستان کی لیڈنگ اینکرز میں سے ہیں، اور مطلب آئی ڈونٹ ہیو ٹو ویریفائی اینی تھنگ ٹو یو۔ اس وقت ایک ڈکٹیٹر سے ٹیک اوور ہوا تھا، اس وقت ایک ڈکٹیٹرشپ سے ڈیموکریسی کو سچویشن آئی تھی۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ایشوز رکھے، نمبر 1 انہوں نے رکھا دہشت گردی، اور وہ ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، دہشت گردی رکھی، اس کے بعد معیشت رکھی، اکانومی رکھی، نہیں کچھ نہیں ٹھیک ہوا، کیونکہ ہم نے کبھی جھوٹ کے وعدے نہیں کیے۔ ہم نے ہماری ایک کولیشن گورنمنٹ تھی، ہمارے پاس 2/3 میجورٹی ہمارے پاس نہیں تھی، ہمارے پاس بہت سی سیاسی پارٹیوں کو ہم لے کر چل رہے تھے، اور ان کے منشور میں ہی اگر کوئی بجٹ ہوتا یا کوئی پالیسی فیصلہ ہوتا تو اس میں ان کی راہ ہمیشہ ہوتی تھی۔ اٹس ناٹ ایزی، پہلی دفعہ ایک کولیشن گورنمنٹ چلا، لیکن ہم نے نمبر 1 کوئی جھوٹ دعویٰ نہیں کیا، کوئی جھوٹ وعدہ نہیں کیا، نہیں جھوٹ کی جو کوئی غلط دعویٰ نہیں کیا تھا آپ نے۔ دیکھیں جو آج کے الیکشن میں 2013 کے جو اگر آپ کے پاس ساری سیاسی پارٹیوں کے لیڈران کی تقاریر نون اور پی ٹی آئی کی موجود ہے، ووٹ بالکل ان کو پڑے ہیں، 2/3 میجورٹی، 80 ہزار، 1 لاکھ انہوں نے ایک کانسٹیٹیوئنسی پہ ووٹ لیا ہے، لیکن انہوں نے جو وعدے کیے ہیں عوام کے ساتھ، ریالٹی کی پکچر انہوں نے نہیں دکھائی، انہوں نے جو وعدے کیے ہیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ اگر پاکستان کی پالیٹکس اس پہ آ گئی ہے کہ آپ نے صرف اپنے ووٹ بینک اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ عوام کو کسی راہ پہ لے جائے اور ان کو آپ لگا دیں اور ان سے آپ ووٹ حاصل کر لیں، اگر کرائیٹیریا یہ ہے ایک نیشنل لیڈر کا کہ مجھے ووٹ حاصل کرنا ہے، مجھے گورنمنٹ پہ آنا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے آج تک اگر ہم نے کیا ہے تو آپ ہمارے پریکٹیکل جو ہمارے فیصلے ہیں، آپ اقتدار میں آنا چاہتے تھے، نہ آپ نے غلط دعوے کیے کوئی، ہم نے جو دعوے کیے وہ بھی آپ کے سامنے، ہماری 5 سال کی کارکردگی، ہم نے تو کوئی خواب دکھایا نہیں، ہم تو پہلے ڈے 1 سے بول رہے تھے کہ دہشت گردی مین ایشو ہے۔ پاکستان پی ایم ایل این شیڈو گورنمنٹ تھی، اکانومی، دہشت گردی، وہ ایشوز ان کے سامنے موجود تھے۔ شکیل عوان صاحب کی طرف جانا تھے مجھے، یہ حکومت ہے نا، حکومت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم معاشی بند گرائیں گے، ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، ہم پاکستان کے جو لا اینڈ آرڈر ایشوز ان کو حل کریں۔ آج لا اینڈ آرڈر ایک لمبو میں ہے، آپ مذاکرات کرنے گئے تھے، امریکہ کے پاس نوٹ بک لے کر گئے تھے، بٹ ویئر ڈو یو اسٹینڈ ٹوڈے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے شکیل عوان صاحب، ایک بات طے ہے کہ آپ لوگوں نے نعرے لگائے تھے، آپ لوگوں نے دعوے کیے تھے، آپ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم آئیں گے، حالات کو ٹھیک کر دیں گے، پچھلے 7 مہینوں میں آپ کچھ نہیں کر سکے، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آپ کے خلاف ریلیز شروع ہو گئی ہیں، جلوس نکل رہے ہیں آپ کے خلاف، اور جلسے ہو رہے ہیں آپ کے خلاف۔ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کوئی عالمی سازش ہے آپ کے خلاف، یا واقعی آپ کی کارکردگی اتنی بری ہے کہ لوگ باہر آ رہے ہیں، سڑکوں پہ آ رہے ہیں آپ کے خلاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں رباب صاحب کی بات سن رہا تھا اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ 42 سال بعد بھی آج بھی یہ وہیں کھڑے ہیں جہاں 42 سال پہلے کھڑے تھے۔ یہ بھی فرما رہے تھے کہ انہوں نے الیکشن جیتنے کے لیے نعرے دے دیے اور ایسے سلوگن دیے کہ لوگوں کو جذبات ابھارے، اور ہم نے تو کوئی سلوگن نہیں دیا، کوئی نعرہ لگایا۔ 1967 سے لے کر آج تک ایک واحد پارٹی پیپلز پارٹی ہے، روٹی کپڑے اور مکان کے نام پہ آئے تھے
اور 42 سال میں بھی روٹی کپڑا مکان چھینا تو ضرور ہے ہر دور میں آ کے، لیکن کسی کو ڈلیور کچھ نہیں کیا. انہوں نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کیا کیا. میں گزارش کرتا ہوں 6 ماہ کی حکومت، ابھی 6 ماہ کی حکومت ہے، جو آتے سال سرکو ڈیٹ ختم کیا، 500 ارب روپے دیے. وہ ان سے یہ پوچھ لے کہ 500 ارب روپے ہم نے چڑھا لیے تھے یا انہوں نے چڑھائے تھے آگے 5 سالوں میں. یہ جتنے بقایا جات تھے یا آج تک جس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور اللہ کے کرم سے ان 6 ماہ کی کارکردگی بتاتا ہوں. 6 ماہ میں آپ چاروں صوبوں کو سامنے رکھ لیں. سب سے پہلے چلیں رکھیے، چاروں صوبوں کو رکھ لیں. آج خیبر پختونخوا سے شروع کر دیں. چلیں شروع کر. وہاں کی جو آج مہنگائی پہ پی ٹی آئی نے ریلی نکالی نا، میں پی ٹی آئی کی قیادت سے بڑے احترام کے ساتھ یہ پوچھتا ہوں کہ صرف میرے ساتھ بیٹھ کے یہ ڈیبیٹ کر لیں کہ خیبر پختونخوا کی اور پنجاب جو 10.5 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے، پنجاب پاکستان کا 60، جب ہم پنجاب حکومت تو اس وقت فرماتی تھیں، میری بہن بیٹھی ہے کہ آپ تو 65% پہ حکومت کر رہے ہیں، 65% پنجاب ہے. آج میں پوچھتا ہوں کہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اور سندھ میں میرے سامنے ریٹس رکھ لیں. آج خیبر پختونخوا میں آپ بتائیے، میں گزارش کرتا ہوں آپ سے، خیبر پختونخوا میں اگر آج آلو فی کلو 23 روپے پنجاب میں، تو ان کے پاس 40 روپے کلو ہے. اگر 400 روپے 40 روپے. اگر ہمارے پاس پیاز 30 روپے، ان کے پاس 50 روپے ہے. ہمارے پاس چاول 126، ان کے پاس 150 روپے ہے. دیکھیں ہمارے پاس دال 56 روپے ہے. زرعی صوبہ ہیں، میں گزارش کرتا ہوں آپ سے، وہاں کاشت ہوتا ہے. میں گزارش کرتا ہوں آپ سے، دیکھیے زرعی صوبہ ہے، کوئی خدا کا دوسرا ملک تو نہیں ہے. ہم یہاں سے اگر کوئی چیز جاتی ہے پابندی لگائی ہے. دیکھیے مسئلہ ہم نے کسی چیز پر پابندی لگائی ہے. میں کیس نہیں لڑ رہا ان کا، لیکن اگر آپ فرض کیجئے تمباکو دیکھ لیں گے تو خیبر پختونخوا میں سستا ہوگا، پنجاب میں مہنگا ہوگا، کیونکہ وہاں گنا دیکھ لیں گے تو کمپیئر بات کریں نا، جو زندہ رہنے کے لیے 5 7 10 چیزیں ضروری ہیں نا، جو عام انسان کے لیے ضروری چیزیں ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں اگر مہنگائی پہ کنٹرول واقعی سب کو مل کے کرنا چاہیے. اگر مہنگائی کی بات ہے تو بھائی آج صرف میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں، صرف لوکل باڈیز الیکشن اناؤنس ہوئے، جس کی ہم کیوں کہہ رہے تھے کہ کچھ عرصے بعد ہونے چاہیے تاکہ ہم جس کام لگے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے مہنگائی ہوگی. نہیں، یہ صرف ایشو ہے، صرف پہلی بات یہ ہے کہ کے پی کے میں فیل حکومت ہے. فیل ہوگی. اس حکومت سے اس کی کارکردگی جو وہ دے نہیں سکے، اس سے پردہ پوشی کے لیے گزارش سنیں. اور دوسری گزارش ہے کہ جب لوکل باڈیز کی بات ہے، یہ کمپین چل رہی ہے، ڈرون حملوں کے نام پہ کبھی اس قوم کو جناب عذاب میں پھنساتے ہیں اور کبھی نیٹو کی سپلائی بند کرتے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں کہ کون کہتا ہے ڈرون حملے ہوں، کون کہتا ہے کہ اس ملک کو آگے نہ بڑھایا جائے، لیکن اگر صرف سیاست روکنا کس نے ان کو، روکنا کس نے ڈرون حملوں کو؟ ڈرون حملوں کو ہم نے سب نے دیکھیں، اگر ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے علی محمد خان صاحب کی طرف جاتے ہیں. دیکھیں علی صاحب، ڈرون حملہ ان کے قائد نے ٹھیک کہا تھا عمران خان صاحب کو، وہ چیل نہیں کے پکڑ گیا عمران خان صاحب گرا لیں گے. خیبر پختونخوا سے کر نہیں سکے کچھ، انہیں کل واقعی پڑی ہے. مجھے علی صاحب کی طرف جانا چاہیے. علی صاحب دیکھیے، تینوں مہمانوں کا کہنا ہے کہ آپ فیل ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں جاوید صاحب، میں آپ کی بہت قدر کرتا ہوں، آپ ان اینکرز میں سے ہیں جو لکھتے بھی ہیں ساتھ. ٹھیک، مہنگائی پہ ہے نا آپ. دیکھیں، کیا ہم لان تان کرتے رہیں گے ایک دوسرے کو؟ سب سے پہلے ایک بات دیکھیں، پچھلے 65 سال میں ہم نے تو کم از کم حکومت نہیں کی، تو ایک بات تو ثابت ہے کہ پاکستان کا جتنا بھی حکومتی گند ہے، کم از کم اللہ کا شکر ہے ہم اس میں حصہ دار نہیں ہیں. ایک سر سن لینا، ان کی بات تو سن رہے سر، آپ بات کر لیں، آپ بات کر لیں. ٹھیک فرمائیے. میں کہا مجموعہ آپ کے پاس. دیکھیں، میری عرض سن لیں، پاکستان اس وقت اپنی زندگی کی ایسے موڑ پہ ہے جہاں پہ اللہ نہ کرے لیکن پاکستان کی سلامتی کو خدا نخواستہ خطرہ ہو سکتا ہے. پاکستان کی عوام کی غالب اکثریت رات کے کھانے سے محروم ہے، صاف پانی پینے سے محروم ہے. پختونخوا میں لوگوں کا جینا دو بھر ہے. فاٹا میں لوگ ذہنی مریض ہو گئے ہیں، وہ بچے باہر کھیل نہیں سکتے، اکٹھے نہیں ہو سکتے، جنازوں میں نہیں شریک ہو سکتے. ان کو فکر ہوتی ہے کہ اوپر سے کہیں وہ چیل نہ آ جائے، جس کو چیل کہتے ہیں. میں آپ کو آج ایک بات لمبی ہو جائے گی، دعوے سے ایک بات آپ کو کہتا ہوں. آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں، ایک ایسے بندے کو میں جانتا ہوں جس کا میں نام اس لیے نہیں لے سکتا کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہوگا. آپ اس کو گرانے کی بات کرتے ہیں، آپ کو ایسی فریکوینسی لا کے دے گا کہ وہ ڈرون نیچے زمین پہ ہوگا پاکستان میں. لیکن اس بات کو چھوڑیں، مارنا گرانا یہ چھوڑیں. آئیں پاکستان کو، پاکستان کی حکومت میں ایک آدمی ہے کہ جو ڈرون کو نیچے لا سکتا ہے. ہمارے پاس بڑی صلاحیت ہے، ہمارے نوجوانوں کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، الحمدللہ بڑا اچھا ذہن ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آج مجھے لکھ کے دے دیں، ادھر آج لکھ کے دے دیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں جرت ہے، ڈرون گرانا چھوڑیں، ڈرون کو نیچے اتار کے زندہ سلامت اتار کے دکھائیں گے. سر آپ کو اس کام کے لیے ان کی اجازت کی کیا ضرورت؟ جو بات ہے وہ دوسری سر کر لینا آپ.
بات جناب یہ ہے کہ ادھر سے یہ کہہ رہے ہیں بھائی ادھر ہم امن کے خلاف، تو کیا امن پشاور سے آئے گا؟ امن کے خلاف اگر آپ نے آنا ہی ہے تو سب سے پہلے تو ایک بات میں کہہ دوں، جے یو آئی کو پورے اختیار ہے، وہ آنا چاہیں بسط شوق آئیں، میں ان کا میزبان ہوں گا پشاور میں، ایک بات۔ لیکن اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ امن کے خلاف جو ہے جو سازشیں ہو رہی ہیں، امن کے لیے آپ مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ اسلام آباد آئیں جس طرح ہم آئے تھے۔ کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے بریک لینی ہے، میں بریک لینی لیکن سوال ہے، یہ تو ڈیسائیڈ کر لیں، آپ کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، آپ کی تو ابھی سر پلیز شاؤٹنگ میچ نہ بنائیں، سیریس گفتگو ہو رہی ہے، یہ دیکھیں مجھے بریک لینی ان کو بات ہے، صرف ایک منٹ سانس لیں، بڑے اچھے کام کریں گے، ان کو بات کریں، سانس لیں، مجھے بریک لیں، ایک چھوٹی بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حالات بے انتہا خراب ہیں، لیکن ساتھ ساتھ سوال یہ ہے کہ ان حالات کو ٹھیک کون کرے گا؟ صرف ریلی سے، قراردادیں پاس کرنے سے، جلسے جلوس کرنے سے تو یہ ٹھیک نہیں ہوں گی، کیونکہ اس سے صرف ہم ہیٹ کریٹ کر دیں گے لوگوں کو، جو مہنگائی میں پسے ہوئے لوگ، ان کو مزید یہ احساس دلوائیں گے کہ مہنگائی بہت زیادہ اور آپ کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ لیکن ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم ان مسئلے سے نکلیں گے کیسے اور ہمیں ان مسائل سے نکالے گا کون؟ یہ بتائیے کہ شکیل امان صاحب، یہ ذمہ داری کس کی ہے مسئلوں کو حل کرنے کی؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اللہ کے کرم سے ایک بھاری مینڈیٹ لے کے آئے، ہماری ذمہ داری ہے، لیکن میں آپ سے وہ ذمہ داری نبھانا کب شروع کریں گے؟ آج تو 6 ماہ ہوئے نا، ابھی 6 ماہ کو چھوڑ دیں، آپ پہلے 2 ماہ سے شروع کر دیں، پہلے 2 ماہ سے 3 ماہ تک تو کوئی بھی نئی حکومت بنتی ہے نا، اس کو اپنی کیبنٹ سیٹ کرنی ہوتی ہے، اس کو اپنی پرائرٹی سیٹ کرنی ہوتی ہے۔ میں ان سے پہلے دن سے سر یو کے میں اگر 24 آورز میں کیبنٹ کے نام نہیں دیتے تو یہ بجٹ ملا، ہمیں جو بجٹ ہم نے اناؤنس کیا جب ہم آپ آئے آپ کے سامنے، نہیں سر مہنگائی پہ بات ہے، دیکھیں نا مہنگائی کیوں ہوتی ہے؟ مہنگائی تبھی ہوتی ہے جب آپ ملک میں جتنی پچھلے لوننگ تھی وہ ہم نے ایک بجلی کو ابتدا وہاں سے ہوئی، 500 ارب روپیہ ہم نے سب سے آتے سر پہلے دیا، نوٹ چھاپ کے آپ نے ختم کر دیا، نوٹ چھاپے ہوں گے۔ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، یہی تو آپ ان پہ الزام لگاتے تھے، وہی کام خود کر دیا۔ آپ روز احتجاج کرتے تھے کہ 3 ارب روپے کے نوٹ چھاپ رہے ہوتے ہیں، اپنی جیبیں بھرنے کے لیے ہم نے نوٹ چھاپے ہیں قوم کو، اگر انہوں نے جیبیں بھری ہیں تو آپ وہ جیبوں سے پیسے نکال لیں۔ تو وہ فیڈرل ریزرو ختم کیوں ہو گئی؟ ہم آپ کو بتائیں گے، ڈالر 110، 108، 109 تک چلا گیا۔ 27 یورپی کنٹریز میں اگر پاکستان کی ٹیکسٹائل جائے گی نا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے 5 سال دیکھیں وہ انیشیٹو شاہ محمود قریشی صاحب کا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ وہ میں گزارش کر رہا ہوں نا، پھر تو یہ تو ہر بات کے لیے بس یہی جواب ہے نا، یہ انہوں نے چلے 5 سال کا مجھے کچھ بتا دے، کچھ کسی چیز کا رزلٹ بھی دیا ہو۔ اچھا آپ نے 7 مہینوں میں کیا کیا سر یہ بتائیے گا؟ ہم نے 6 ماہ میں کیا نہیں کیا جی؟ کراچی سے ان کے پاس کوئی شرمندگی کے سوال نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جس سندھ کے نام پہ جس سندھ کارڈ کو ساری زندگی پیپلز پارٹی نے استعمال کیا، کراچی سندھ کا اور پاکستان، کیا آپ نے پنجاب کارڈ استعمال نہیں کیا؟ مجھے بتائیں سن 71 سے آج تک ہم نے یہ نہیں کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرح، یہ پاکستان سب کا ہے، یہ نہیں کیا کہ وہاں دھماکے ہوں، وہاں غریبوں کے بچے بنے اور آپ بنی گالا بیٹھے ہوں۔ کیا مسلم لیگ نون میں شریف فیملی کے باہر کوئی وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ بنی گالا کو خبر گزروں گا آپ بنی گالا میں چھپ کے بیٹھے، آپ کی لیڈرشپ، آپ کا چیف منسٹر، آپ کی کابینہ، آپ کی اتنی جرأت تھی، آپ پشاور جا کر اس سے اچھا تو پاکستان کا چیف منسٹر رہا، جس میں کوئٹہ میں تمام کیبنٹ کے اجلاس ہوتے ہیں۔ سوال تو سن رہے ہیں، تقریر ختم ہوگی، تقریر نہیں، سچ بول رہا ہوں۔ آپ میرے سوال کا جواب دے دیں، سوال تو سن لیں، میرے سوال کا جواب دے دیں کہ کیا مسلم لیگ نون میں شریف خاندان کے علاوہ کوئی بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ شکیل امان صاحب جواب۔ پہلی گزارش یہ ہے، یہ مسلم لیگ نون ہی ہے جس نے اس ملک کو مہنگائی میں سے تباہ کر دیا، اور آپ نے تو اس ملک کا پہلے آپ نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگا کے پاکستان کے 2 حصے کیے۔ وہ ہسٹری کی طرف نہ جائیں جی شکیل صاحب، آج کی بات کریں۔ غلام حیدر وہیں جو 4 مرلے کے گھر میں رہتا تھا نا، اس مسلم لیگ نے سے چیف منسٹر پنجاب بنایا، جسے آپ کہتی ہیں پاکستان کا 65% ہے۔ آپ اس کے بعد چلے جائیں، میں کارکن پارٹی کا، میں ایک عام آدمی ہوں، میں نے بن کے بھی جس 5 مرلے گھر میں رہا تھا واپس اسی گھر میں وہ صحیح ہے سر، بات یہ ہے کہ آپ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں۔ سعد رفیق صاحب، نہیں میں گزارش کروں نا، کیوں نہیں بن سکتے؟ پرائم منسٹر بننا تو چھوڑنے سے یہ پوچھیں پرائم منسٹر سے مل سکتے ہیں؟ میں اچھا آخری بار ملاقات کب ہوئی تھی آپ کی میاں صاحب؟ آج سے 8 دن پہلے جب ہم نے لوننگ کا، ہم کو دیدار کرا دیں جی، ہمارا وزیر اعظم ہمیں دے دیں، ہماری اسمبلی کو واپس کر دیں۔ بھائی سے بنی گالا سے باہر نکالو، 6 مہینے آپ کا مجھے بتاؤ، آپ کا چیف منسٹر وہ تو ہر اجلاس میں آ جاتا ہے عمران خان، کے پی کے میں آپ کا چیف منسٹر کسی کو کیبنٹ کا اجلاس بلاتے ہو بنی گالا میں، لوگ وہاں آپ سے اچھی تو اے این پی تھی اور ساتھ مرضی تو تھی،
اور ساتھ کھڑی تو ہوتی تھی پختونوں کے. آپ نے تو نہ پختونوں جو کا چھوڑا پختونخوا کو, ان بیچاروں کو نام ہی ملا خالی. آپ این پی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کو. این پی کو نہیں, موازنہ آپ کو ان سے ہی ہوگا. جب ہماری حکومت صاحب کی طرف آنے دیں. جب ہمارے پاس سردار مہتاب آصف تھے, سردار مہتاب آصف کے دور کے ساتھ موازنہ کر رہے ہیں اپنا, جب وہ چیف منسٹر تھے. حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ سب لوگ احتجاج کر رہے ہیں, آپ ہی احتجاج کر رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ قوم کے مسائل کون حل کرے گا؟ مہنگائی کے بارے میں کیا آپ کے پاس کوئی ایسا پیکج ہے, کوئی آپ نے ایسا انالیسس کیا ہو, کوئی آپ نے اسٹڈی کی ہو کہ جس کو نافذ کر کے ہم پاکستان سے مہنگائی ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جاوید صاحب, یہ سوال جو آپ نے کیا ہے میرے خیال میں اس کا جواب آپ کے پاس بھی ہے اور بار بار آپ کر چکے ہیں مختلف حکومتوں میں. جو حکومت رول کر رہی ہے ذمہ داری اس کی ہے. اگر مہنگائی کی بات آپ کرتے ہیں ان کو کرٹیسائز کریں, تو جو آپ ساتھ بیٹھتے ہیں, کشمیر کمیٹی لیتے ہیں, اپوزیشن کہتے ہیں ہم اپوزیشن ہیں, بیٹھتے حکومت کے ساتھ ہیں. یار جاوید صاحب کچھ تو انسان کو مطلب یار جی حمد اللہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ خدا نہیں ملا نہ وصال صنم. آپ اپوزیشن لیں کہ حکومت میں, ہم کو تو یہ نہیں سمجھ آتی. بتائیں جی حافظ صاحب. یہ مینار پاکستان کی تقریر ختم کریں پھر میں بات. وہ تو شکیل صاحب کی باری پھر آئے گی. جی فرمائیے. چلیں ابھی جو دھرنا انہوں نے کیا شاید اس میں انہوں نے تقریر نہیں کی علی خان نے. ریلی آپ نے تقریر کی ریلی نہیں, یہ نہیں, اس میں شامل نہیں. بڑے لوگ ہیں, وہ کسر دلی پوری کر رہے. جواب دے دیں سر, آپ اپوزیشن میں ہیں کہ گورنمنٹ میں؟ چلیں بتائیے. نہیں, میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. میں ان کا سوال کا جواب کیوں دیتا. ٹھیک. تو میں نے کہا کہ جو حکومت ہے, جس صوبے میں حکومت ہے, اس صوبے میں مثالی حکومت کا قائم کرنا اس پارٹی کی ذمہ داری ہے. ٹھیک. اگر ملک میں پی ایم ایل این کی حکومت ہے لہٰذا ان کی ذمہ داری ہے. جو بھی اس کولیشن میں اس حکومت میں شریک ہے وہ بھی اس میں ذمہ دار بنتے ہیں جتنا ان کا حصہ ہے. اور جہاں تک صوبوں کی بات ہے, بلوچستان میں جس صوبے کی حکومت ہے ان کی ذمہ داری ہے, سندھ میں جس صوبے کی حکومت ہے ان کی ذمہ داری ہے جو آپ نے سوال کیا, اور خیبر پختونخوا میں جس پارٹی کی حکومت ہے ان پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ خصوصاً اپنے مینیفیسٹو کے مطابق وہ آگے بڑھے. جو انہوں نے انتخابات میں 11 مئی سے پہلے دعوے کیے تھے اور وعدے کیے تھے اس کے مطابق وہ عملی اقدامات دکھائے لوگوں کو. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں اگر خیبر پختونخوا میں ایک مثالی حکومت قائم کی جاتی تو آج خیبر پختونخوا میں جو پارٹی رول کر رہی ہے وہ مثال لوگوں کے سامنے, وہ مثال لوگوں کے اسلام فیک ہی ہو سکتا ہے. میں آ رہا ہوں, وہ مثال لوگوں کے سامنے پیش کرتے, وہ مثال لوگوں کے سامنے پیش کرتے, ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ مثالی حکومت JUIF کی ہو سکتی تھی. نہیں, میں بات کرتا ہوں. چلے پی ٹی آئی کو ووٹ ملا مجھے کرٹیسائز کر کے, مجھ پر تنقید کر کے, میری پارٹی پر تنقید کر کے, کوئی نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا. ANP کو کرٹیسائز کر کے کچھ ڈیلیور نہیں کیا. آپ مجھے بات کرنے آج امن ہوتا. مجھے تو بات کرنے دیں نا. سوال مجھ پر تنقید کر کے, یہ پوری کر کے پھر سوال کرے. تنقید کر کے ان کو ووٹ ملا. اچھا آج 8 مہینے ہو گئے ان کی حکومت کی, انہوں نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے. آسما ارباب صاحب کی طرف جانا دیں. آسما صاحب کوئی حل ہے مہنگائی کا, بے روزگاری کا, کرپشن کا, لانسنس کا, کوئی ہے حل کسی کے پاس؟ دیکھیں جاوید چودھری صاحب, یہ جو لالسنس ہے یہ پاکستان کو بالکل کھائے جا رہا ہے, اس کو ختم کر رہا ہے. یہ تو ہمیں بھی پتا ہے, اور جو مہنگائی اس کے اوپر اب اس گورنمنٹ میں یعنی ریکارڈز, پیپل پارٹی کی بات کرتے ہیں سنگل ڈیجٹ مہنگائی تھی, ابھی ڈبل ڈیجٹ کو پہنچ گئی ہے. یہ 18 کروڑ لوگوں کو پتا ہے. حل میں کہہ رہا ہوں کہ حل کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں اس کا حل ضرور, اگر ہم اس کے اوپر پولیٹیسائز نہیں کریں گے, پاکستان پیپلز پارٹی اس کے حق میں نہیں ہے کہ ہم اس کو پولیٹیسائز کریں, لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس کا حل نہیں نکلا تو یہ پاکستان کے لیے بہت خوفناک ہوگا اور بہت اس کے خراب نتائج ہوں گے. کراچی میں آپ کی, سندھ میں آپ کی, سوری میں چاہتا ہوں کراچی کی بات کریں, سندھ میں آپ کی حکومت ہے, آپ وہاں پہ ٹھیک کر لیں حالات. مہنگائی جو ہے اور جو آپ کا لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس کا تعلق مرکز سے ہے. جو کراچی میں لا اینڈ آرڈر آپ کی ذمہ داری ہے. لا اینڈ آرڈر کراچی میں بالکل ہماری ذمہ داری ہے, ود دا کوآپریشن آف دا فیڈرل گورنمنٹ. بالکل میں آپ کی بات بچاؤ ہے, میں مان رہی ہوں, اور جو سچویشن ابھی بنی ہوئی پہلے سے کچھ درجے بہتر ہے, لیکن ہم ان جنرل ٹوٹیلٹی دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں. جو ان کا مینیفیسٹو نمبر 1 ہے, جو انہوں نے وعدہ کیا تھا, اور آج جو پاکستان میں جو مہنگائی ہے,
اگر دہشت گردی تو ہے لیکن اٹ ڈز ناٹ کیٹر کہ آپ نے 2/3 میجورٹی لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یو آر آپ کو کھلا چھوڑ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. مجھے بریک لینے دی آسما صاحبہ, آپ ایسے بجٹ بنائیں جو بریک لینے دیجیے. کلاس کو کیٹر اور آپ کی یہ بات بڑی حد تک میں اس سے یہ چیز پاکستان میں آج بدلنی ہوگی جی کہ اگر کوئی پارٹی 2/3 لائے یا 2/3 میجارٹی لینے کے بعد بھی اگر آپ یہ کہیں کہ صوبوں کی ذمہ داری ہے تو پھر 2/3 میجارٹی کا کیا فائدہ ہوگا. چھوٹا بریک اور بریک کے بعد آپ کے ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصات آپ کو یاد ہوگا اس سے 7-8 مہینے پہلے پاکستان میں وزیر داخلہ ہوتے تھے رحمان ملک صاحب, اور جب بھی حالات خراب ہوتے تھے کراچی میں یا محرم کا مہینہ ہوتا تھا یا 12 ربیع الاول کا جلوس نکلنے لگتا تھا تو وہ ہمیشہ موبائل فون سروس بند کر دیتے تھے, اور اس وقت ہم بہت کرٹیسائز کرتے تھے رحمان ملک صاحب کو. لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ رحمان ملک صاحب جاتے جاتے یہ تحفہ موجودہ حکومت کے حوالے کر گئے, اور اب بھی تھوڑی سی ہوا تیز چلے یا تھوڑا سا محسوس ہو کسی جگہ کہ دہشت گردی ہو سکتی ہے یا کوئی دہشت گرد لاہور پہنچ گیا یا کسی شہر میں چلا گیا, تو سب سے پہلے ایک تو موٹر سائیکل پر ڈبل سواری پر پابندی لگا دی جاتی ہے اور اس کے بعد موبائل فون سروس بند کر دی جاتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آج ہمیں رحمان ملک صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, کیونکہ آج رحمان ملک صاحب ہمیں درست اور ٹھیک نظر آ رہے ہیں, کیونکہ یہ وہ ایجاد ہے جو رحمان ملک صاحب نے کی اور حکومت اب اس کو نبھا رہی ہے. شکیل اوان صاحب یہ بتائیے گا کہ 2/3 میجارٹی لینے کے بعد بھی اگر یہ بڑے بڑے مسائل, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, مہنگائی کا مسئلہ ہے, کرپشن کا مسئلہ ہے اور بے روزگاری کا مسئلہ ہے, اگر یہ سارے مسئلے صوبوں نے ہی حل کرنے ہیں تو آپ کو 2/3 میجارٹی عوام نے کیوں دی تھی؟ پہلی گزارش ہے اگر ہم یہ کہیں کہ صوبوں نے حل کر رہے ہیں, سب سے بڑے صوبہ بھی الحمدللہ مسلم لیگ کی حکومت ہے, اور دوسری بات اس میں کوئی 40 سال سے ان کے بعد گزارش کرتا ہوں آپ سے. دیکھیں جہاں تک فیڈرل کی بات آپ نے کی, سندھ میں بھی اس پارٹی کی حکومت ہے, اور آج کراچی میں اگر آپ کو ایک امن کی فضا نظر آ رہی ہے تو وہ وزارت داخلہ جو انصار علی خان صاحب کے پاس ہے, ہم نے وہاں ایک بولڈ سٹیپ لیا, اور کوئی سیاسی پارٹی یہ بلیم نہیں کر سکتی کہ کسی کے ساتھ ہم نے ذاتیات پہ آ کر اس پہ آپریشن کیا ہو. دیکھیں سچ کو سچ اور حق کو حق نہیں کہیں گے. آپ نے کیا کہ پیپلز پارٹی نے کیا, مثلا کیپٹن آف دا شپ تو قائم علی شاہ صاحب تھے. فیڈرل کی بات کریں, آپ ان کو 2/3 میجورٹی کا جواب دیں پہلے, جو آپ نے 2/3 میجورٹی لی ہے اور اس ملک کا گلا گھونٹ لیا ہے. ہمیں 6 ماہ ہوئے نا, 6 ماہ میں آپ شروع کر دیں. لوڈ شیڈنگ سے لوگ چلاتے تھے, مجھ سمیت اسمبلی میں روتے تھے, اور عوام باہر لوڈ شیڈنگ بجلی بند ہوتی ہے, نہیں کم ہوئی, شروع ہو چکی دوبارہ. دیکھیں نا 18 گھنٹے کی اگر 4 گھنٹے پہ آ جائے تو جاوید چودھری صاحب قوم سے یہ وعدہ بھی کسی نے نہیں کیا تھا نہ کر سکتے ہیں کہ ہم جب آئیں گے یہ پختونخوا کی بجلی لے کے کوئی مہنگی پوچھوں آپ سے سستی بجلی جاوید چودھری صاحب میرے ایک سوال کا جواب ذرا, ہماری بجلی لے کے جاوید چودھری صاحب ایک سوال کا جواب مجھے دے دیں پی ٹی آئی تاکہ ان کا تو بولنا بند ہونا. چلے باقی ساری باتیں چھوڑ دیں. جنگ بن رہے ہیں, آپ نے تو بڑا دعویٰ کیا تھا 90 دن میں اس ملک میں بلدیات جب آئے گا یہ پھر سارا صوبہ ٹھیک ہو جائے گا. بلدیاتی نظام بڑا, آج 3 صوبے بلدیات میں چلے گئے. کہاں سوئے ہوئے آپ؟ ہاتھی کے کام میں سوئے ہوئے. اٹھے, وعدہ کیا تھا آپ نے قوم سے, آج تو نام ہی لیتے آپ, نہ آپ کو کسی کورٹ نے پوچھا ہے کون سی کدھر سنگھی ہے آپ کے پاس. شکیل اوان صاحب ایک اعتراض آپ نے اور بھی کیا, آج جواب نہیں دیا. جواب میں نے آپ سے سوال کیا ہے, آپ باتیں کر رہے ہیں وعدوں کی. ہم اپنے وعدوں پہ عمل اگر تھوڑی سی شروع کریں, اگر ریلوے علی محمد صاحب کو بولیں شروع کریں, آپ جس اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرصہ آئے گا, اور اس کی نسبت سر وہ مہنگائی کہاں ہے, ڈالر کیوں مہنگا ہو رہا ہے, 6.25 روپے آپ روزانہ کیوں چھاپ رہے ہیں. 23 روپے کلو آلو ہے. یہ 4 دن اگر وہ 80 میں پہنچا تو انہوں نے شور مچایا تھا. آج اپنے منہ سے فرمائے نا کہ 40 روپے کلو صبح خیبر پختونخوا میں. شکیل اوان صاحب ایک سوال ایک آپ سے سوال یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر صاحب میاں نواز شریف صاحب قومی اسمبلی میں کتنی بار گئے 7 مہینوں میں؟ دیکھیں پہلی بات ہے کہ میں اس بار قومی اسمبلی کا ہاؤس کا حصہ نہیں ہوں. آپ کو نہیں پتا؟ میں نہیں ہوں. نہیں دیکھیں نا کتنی بار گئے؟ میں گزارش کرتا ہوں, میں صرف اتنا گزارش کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس لیے نہیں پتا کہ میں اس وقت میں نہیں ہوں. اوکے, علی محمد صاحب کتنی بار گئے ہوں گے؟ میرا بھی سوال علی بھائی سے, میں بھی ساتھ کروں گا. بتا دینا یہ بھی کہ اس وقت جو خیبر پختونخوا کی کابینہ کے اجلاس ہوئے ہیں وہ بنی گالا میں کتنی بار ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے, جواب دیں علی محمد. میں بتاؤں گا, آپ جواب دیں, دونوں جواب ساتھ ہی دے دیں. ساتھ ہی دیں. دیکھیے جی, زیادہ تر جو اجلاس ہیں آپ کے قومی اسمبلی کے, میرے خیال میں میکسیمم 3 دفعہ یا 4 دفعہ اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب بار بار آ جاتے ہیں ذہن میں, ہمیں بڑے پیارے ہیں. تو میاں صاحب 3-4 دفعہ آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں دیکھیں گپ شپ بھی لگی رہے گی, لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیاستدان ہمیشہ یہ رونا پیٹتے رہتے ہیں کہ بھئی تیسری قوت. یار سیدھا بات کریں, فوجی کیوں نہ آئے آپ پہ, جب آپ اس ایوان سے جس سے آپ کو طاقت ملتی ہے, جس نے آپ کو منتخب کر دیا, آپ ہی اس کو جو ہے تو آپ اس کو عزت نہیں دیتے. دیکھیں کتنے بڑے مسئلے ہوئے,
पीस टॉक स्टार्ट हुई, उस पर फिर ड्रोन हो गया, फिर अब अमेरिका चले गए, अमेरिका से वापस आ गए, फिर पिंडी का बहुत बड़ा सानिया हो गया। एक बार भी हमारा वजीर आजम कौमी असम्बली नहीं आया कि पूरे कौम को एतमाद में ले ले। एक बात। दूसरी देखें, आए इस पॉइंट फिंगरिंग से निकलें, एक दूसरे को नीचे दिखाने की सियासत छोड़ें, क्योंकि हम अपनी पार्टी की सियासत में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में कौम का कबाड़ा कर रहे हैं। इस कौम को कबड्डी देखने का शौक था, वो WWF में चेंज हुआ, आजकल हम उनको टॉक शोज में ही दिखाने। लेकिन नहीं, आप रैलियां कर रहे हैं, लेकिन जत्सों की तरफ चले गए आप। हम मसला हल करो भाई। बार बार आपसे सवाल करते हैं कि मसले का हल क्या है। मैं हल की तरफ आना चाहता हूँ। हमने स्कूल दिए, आप जवाब दे देना, मेरी बात पूरी होने दें, फिर आप जवाब दे देना। देखिए जो क्या दिया आपने? सियासी जलसा नहीं हो रहा। अब मुझे बोलने दें, जब आप बात करेंगे मैं खामोश था, आप मुझे बात करने दें, फिर आप बात भी ना करें ना। फिर आप समझे कि कौन को खामोश कराएं या फिर उनको बात आप समझे कि सर दुनिया मेरा सवाल सुन ले, फिर आप जवाब दे देना। देखिए इस तरह बात आगे नहीं बढ़ पाएगी ना, इसमें हमारे साथ दो मेहमान और भी बैठे हैं। मुझे वो मसले का हल मैं बताना चाह रहा था, उसमें मुझे छोड़ ना, मसले का खुद हल करते हैं ना दूसरे को। देखिए दो तीन बातों पे अमल कर लें। सबसे पहली बात, आए पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर करें, अमेरिका से महंगाई कम हो जाएगी, सऊदी अरेबिया से और ईरान से डिक्टेशन लेना बंद करें, इससे महंगाई कम हो जाएगी। दूसरी बात ये कि आए अपने सारे अंडे पाकिस्तान में रखें। ये पाकिस्तान से बाहर जिसके पैसे हैं, या तो उसकी सियासत पे पाबंदी लगाएं या उसका पैसा पाकिस्तान में लाएं। तो दूसरी बात ये है कि ये जो मामे चाचे ताए की सियासत है, इसको खत्म करें। कारकुनों को मौका दें अपनी पार्टियों में आगे बढ़ने का। सर सुन लेना, आखिरी बात ये कि अगर आप इस मुल्क में अमन लाना चाहते हैं, तो अमेरिका की इस जंग से बाहर निकलें और कैटेगोरिकली कह दें हम आपके लिए और काम नहीं कर सकते। उसके बाद आप पीस टॉक्स पे बढ़ सकते हैं। ये बताइएगा कि महंगाई कैसे खत्म हो सकती है इस मुल्क से? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि बजट, फेडरल बजट किस किस्म का होना चाहिए। बदकिस्मती से ये बजट जो डार साहब ने बनाया है, ये बजट पाकिस्तान के अपर क्लास को केटर करता है। इस बजट में कोई ऐसा क्लॉज नहीं है, कोई ऐसी शिक नहीं है जो पाकिस्तान के 80-90% गरीब आवाम को कहीं भी मजदूर नहीं है बजट में। इनसे पूछें, 5 जून को हम आए, 5 जून को बजट मजदूर का लफ्ज पूरे बजट में नहीं है। मजदूर का जवाब दें जी। मैं गुजारिश आपसे की ना, मैं बात पूरी करूं तो वो जवाब देना। 5 जून को हमारी हुकूमत बनी और जून में हमारा बजट था। सर वो उसमें आने वाला जून, आने वाला जून इंशाल्लाह जून दोबारा आएगा, उसमें लिखेंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपके पास भी एक बजट आया था, आपने कौन सी दूध की नहरें बहा दी? खबर खून की नहरें बहाई आपने, खून की नहरें बहाई हैं, मजलूमों को छोड़ दिया ना। बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं सारे भाई। इन्होंने IMF के पास जब ये गए तो इन्होंने मुल्क को ये अपनी वो शिकें नहीं बताई कि जिसके ऊपर उन्होंने उनके साथ डील की। मैं बताता हूँ ना, असेंबली में पेश तक नहीं किया। आपने 60 साल में जो कर्जा पाकिस्तान लिया था उससे 2 गुना आपने लिया। अरबों डॉलर कर्जे लेकर आप पाकिस्तान को मकरूज करके चले गए। हमने किस देने के लिए कर्जा लिया? आपकी चढ़ाई किस्तों को उतारने के लिए। आखिरी अल्फाज, महंगाई कैसे खत्म हो सकती है इस मुल्क से? देखिए जावेद साहब, जब तक हम गदागरी नहीं छोड़ेंगे महंगाई खत्म नहीं होगी। 3 चीजें हैं हमारी सियासत, हमारी मैशियत, हमारी दिफा। ये तीनों हाईजेक हो चुकी है 47 से लेकर आज तक। न हम अपने माशी पॉलिसी खुद बनाते हैं, न करते हैं, न हमारी दिफाई चीज़ें अपने हम खुद करते हैं, न हमारी सियासत हम खुद तरजीहात रखते हैं। हमारी सियासत, हमारी मैशियत, हमारे डिफेंस, ये सब कुछ हाईजेक हो चुके। हमारी पॉलिसी अमरीकी स्कोर कमेटी में वहाँ हो रही है, खारिजा पॉलिसी वहाँ तरतीब दी जा रही है। ये आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये 20 अक्टूबर 47 से लेकर आज तक ये सब कुछ हो रहा है। जब आपकी मैशियत कर्जों पर खड़ी है, आपकी मैशियत लाशों पर खड़ी है, आपकी मैशियत गोली और बारूद पर खड़ी है, तो मेरे ख्याल में महंगाई भी होगी, ये खून आलूद फिजा भी होगा, और ये बारूद, ये गरगरच भी होगा। और महंगाई जब तक हम नहीं हो सके। पूछना चाह रही हूँ, 1 मिनट। जब 2002 में इनकी गवर्नमेंट थी
تو کیوں کیا ہو گیا تھا اس وقت بالاکنڈ ڈویژن میں؟ کیوں مولانا فضل پروگرام کا وقت ختم ہو گیا جی، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ نے جو الزام لگایا وہ بہت لیٹ لگایا. خواصد آپ نے ساری گفتگو سنی. 450 ارکان اسمبلی اور سینیٹر ہیں. اگر ہم پارلیمنٹ کو مجموعی طور پہ دیکھیں تو 450 لوگ ہیں. ان 450 لوگوں سے میری صرف اتنی درخواست ہے کہ 450 لوگ جن کو پورے پاکستان نے منتخب کیا، 18 کروڑ لوگوں نے منتخب کیا، کیا ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جس کے پاس اس ملک میں مہنگائی ختم کرنے کا منصوبہ ہو، کوئی پروجیکٹ ہو جو تھوڑی سی پالیسی دے سکے اس ملک کے لیے کہ اگر اس طرح کر لیا جائے تو اگلے 4 سال میں، 5 سال میں، 10 سال میں پاکستان میں مہنگائی زیرو ہو سکتی ہے. اور اگر فرض کیجئے کہ کوئی ایک شخص بھی 450 کے ایوان میں نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ایوانوں کا. پھر سوائے گفتگو کے اس کے علاوہ کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں نکلے گی سارے ایوانوں سے. اور ہمیں دوبارہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایسے ارکان کو اسمبلی یا پارلیمنٹ ہاؤس پہنچانا چاہیے جو کم از کم ایک فارمولہ تو دے سکے. معذرت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.